सूरज की रोशनी धीरे धीरे उफक से फूटने लगी थी। मर्ग जैसा अंधेरा अब भी मौजूद था। चिड़ियाएं चहचहाकर सुबह होने का पता दे रही थी। पौधों में लगे फूल धीरे से खिलने लगे थे। 400 फैले सरसों के खेत, दूर दूर बने कच्ची मिट्टी के मकान और इन मकानों से उठता धुआं वहां दिन शुरू हो जाने का पता दे रहा था। अभी आंचल और वो लड़की सरसों के खेत में भागती हुई पगडंडी पे कदम लड़खड़ाने से बचाने को कभी कभी हाथों को हवा में ऊंचा करके अपना तवाजन बरकरार कर रही थी। मीरब रुक, पीछे से इसके पीछे दौड़ता वो लड़का से मजीद तेजी से भागने पे मजबूर कर रहा था। मैं नहीं रुकने वाली खबीस इंसान, वो भागते हुई फुली हुई सांसों समेत बोली। सुन मीरा, मेरी बात तो सुन ले, उसने उसके पीछे भागते हुए कहा। मैं नहीं रुकूंगी, इतनी पागल थोड़ी हूँ, उसने सिलक कर कहते हैं जैसे ही कदम सड़क पर रखे उसका पैर मुड़ा। वो गिरी, पर हिम्मत करके वो दोबारा उठी थी। ऊंची नीची सड़क पर भागते भागते उससे पीछे मुड़कर देखा, वो अब उसके पीछे नहीं था। भागना उसने अब भी नहीं छोड़ा था कि एकदम उसका नाजुक वजूद किसी फौलादी वजूद से टकराया। डर और खौफ के मारे उसके हलक से चीख बरामद हुई। उसके चीखने पर मुकाबिल के माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। चीखो मत, उसने खुद से दूर झटक कर कहा। जी माफी, उसने साइड पर आंचल दुरुस्त करके साइड से निकल जाना चाहा कि मुकाबिल की आवाज पर रुकी। इतनी सुबह तनहा अकेली औरत खेतों से निकलकर भागती आ रही हो लड़की, क्या करने गई थी? उसने करख्त लहजे में पूछा। उसकी बात का मफहूम समझते मीरब के तो सर पे लगी और तलवों पे बुझी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? उसने सुलग कर उसके मुकाबिल आते कहा। वही जो तुम करके आ रही हो, वही सर्द बेतासुर लहजा। आप होते कौन हो मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने वाले? मीरब ने मुकाबिल खड़े शख्स को जलती आंखों से घूरा। इस गांव का अगला सरदार, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। गांव के अगले सरदार हैं तो सरदारों वाली हरकतें करें। ऐसी गिरी हुई बातें अक्सर शख्सियत भी गिरा देती है। उसने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। बहराउज चौधरी की आंखें ताज्जुब से फैली थी। वो तो इस लड़की को कोई आम लड़की समझ रहे थे, पर शायद ये आम दिखने वाली लड़की बेहद खास अंदाजो अतवार रखती थी। इसका अंदाजा उन्हें बखूबी हो चुका था। बहुत खूब, उसने आंखों में ढेरों चमक लिए कहा। उसने इसकी बात पर आंखें घुमाई। उसने एक कदम एक बार फिर आगे बढ़ाना चाहा कि उसकी आवाज सुनकर रुकी। दिन का उजाला भी मुकम्मल नहीं निकला और तुम जहान जहान लड़की घर से बाहर निकली फिर रही थी। उसने कुदरत संजीदगी से कहा। ये आपले लेने आई, अम्मा ने भेजा था। वो तिनक कर वापिस उसके मुकाबिल आई और हाथ में पकड़े आपलों का थैला उसकी आंखों के पास ले जाकर लहराया। क्या तुम्हारी अम्मा को खबर नहीं हुई कि तुम हसीन जवान हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? उसे भगोड़ तकने हुए बोला तो गुस्से से उसके नथने फूल गए। वो बिना मजीद कुछ कहे अपने घर की तरफ कदम बढ़ा गई। जमीनों पर चलता झगड़ा दो सरदारों का था, पर उनके साथ जमा हुए लोग बिना अपने मफाद के महज तफरीह का सामान करने अपने घर से निकलकर अपने पसंदीदा सरदारों की टीम का हिस्सा बन गए थे। दोनों अतराफ एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े वो तमाम लोग महज तफरीह का सामान कर रहे थे, पर कौन जानता था कब न जाने कैसे तफरीह का सामान करते कैसे यहाँ मातम का समा बन जाना था। एक हफ्ते से जमीन पर चलता झगड़ा उरूज पर था, और कहते हैं ना हर उरूज को जवाल होता है। चौधरी मिर्जा हुसैन के दोनों बेटे भी वहां मौजूद थे। यकदम जंग ने जोर पकड़ा, मामला गर्म हुआ। सबकी बंदूकें एक दूसरे पर तन गई। मुखालिफ पार्टी से एक बंदा सामने निकल कर आया। चौधरी अफसर साहब, जो कि 16-17 साल नो उम्र लड़का था। उसने मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को बंदूक ताने अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो एकदम डर कर भागा, पर वो शख्स न रुका। उसने उसके कंधे पर गोली चलाई। गोली सीधा कंधे पर लगी। वो नौमन लड़का तड़प कर नीचे बैठा। बंदूक थामे खड़े बंदे ने एक और गोली सीधा उसके सीने पर दिल के मुकाम पर उतारी तो ये एकदम मुगश खाकर जमीन पर सजदा रेज हो गया। चौधरी बहरोज की नजर जैसे ही उसके वजूद पर पड़ी, वो भागता हुआ उस तक आया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी पार्टी के तमाम फरीक भाग चुके थे। चौधरी बहरोज ने अपने छोटे भाई को गोद में उठाया। पागलों की तरह वो उसे अस्पताल लिए लेकर भागा था, पर अस्पताल पहुंचने तक वो अपनी जान की बाजी हार चुका था। चौधरियों की हवेली पर मानो गमों का पहाड़ टूट चुका था। मुखालिफ पार्टी के तमाम लोग भाग चुके थे। वो तमाम मर्द इलाका ही छोड़कर भाग चुके थे। रह गई तो महज उनकी औरतें। जिस शख्स ने गोली चलाई थी उस शख्स को सब लोग जानते थे, उनके घरों का ही था। हयात आलम एक आम किसान, पर एक आम से किसान की एक जुर्रत उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी, शायद इस बात से वो किसान बेखबर था। वही हुआ जो ऐसे इलाकों में होता है। पुलिस आई, अपने इलाके का मामला कहकर उन्हें चलता कर दिया। फिर जरगा बैठाया गया। जरगा में हयात आलम की बीवी को बुलाया गया। जरगा में पैसों या बनी
خون بہا کو رکھا گیا، جس میں سے چودھریوں نے خون بہا کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کے بھائی اتنا عزت تھوڑی تھا کہ اس کا قتل چند نوٹوں کے واسطے معاف کر دیتے۔ خون بہا میں حیات عالم کی بیٹی میرب عالم حیات کو ونی کر دیا گیا۔ میرب حیات عالم کا نکاح چودھری بہروز سے کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک بار پھر وہی خون بہا کی داستان شروع ہوگی جو شاید ان جاگیروں کے ہاں برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرب کے سامنے بیٹھی سفید دوپٹے کے حالے میں بیٹھی پرشفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرب اس نے دھیرے سے کہا، بڑا پیارا نام ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا، شنو۔ اماں جی نے شنو کو آواز لگائی جو کسی بوتل کے جن کی مانند وارد ہوئی۔ جی اماں جی، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا، اسے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ۔ انہوں نے شنو کو دیکھ کر اسی نرم لہجے میں کہا، جی اماں جی۔ سعادت مندی کے دودھ پار کرتے شنو نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کو تو کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر شنو نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ پھر گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑے دیوان پر جا بیٹھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، نہیں تو وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی، پر ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی اس سے نرمی کا برتاؤ کرتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی کہ یکدم کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں اتنے سکون سے سونے کی؟ ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے سکون سے تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتا اس پہ جھکا، غصے سے چیخ رہا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر یکدم خوف آیا۔ خشک ہوتے لبوں کو تر کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا کہ اس کے الفاظ اس کا دماغ گھما گئے۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کو میں جانتا ہوں، تم کس گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو۔ وہ تو مانو اس کے کانوں میں پگھلتا سیسا انڈیل گیا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی میرے باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سرکش لہجے میں کہتی اسے مزید سلگا گئی تھی۔ جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہوئی ہمت۔ تم ہوتی کون ہو میری ہمت کا بتانے والی؟ غلام ہو تم، ہماری ونی ہو تم۔ تمہاری اتنی لمبی زبان مشکل میں دار دے گی تمہیں۔ اس کے بال مٹھی میں دبوچتا حقارت سے بولا، اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ڈر جاؤں گی اور آپ کی کسی غلط بات کو برداشت کروں گی تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئی تھی۔ اس کی ہمت دیکھ کر تمسخر سے ہنسا، بہت دیکھی تم جیسی دو کوڑی کی عورتیں۔ وہ اس کے بالوں کو مزید سختی سے جکڑتا نفرت امیز لہجے میں بولا، دیکھی ہوں گی پر میرت حیات نہیں ہوگی۔ اس کی غرفت سے اپنے بال آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ زبان کو لگام دو اپنی۔ اس نے اس کے چہرے پر اپنی 5 انگلیاں چھاپ دی۔ میرب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، نہیں دوں گی۔ ضدی تو وہ بھی صدا کی تھی، اگر اس زبان کو لگام نہ دینا تو بہت پچھتاؤ گی۔ اسے گردن سے دبوچتے قریب کرتے ہوئے بولا، اگر میں نے غلط کو غلط نہ کہا، خاموشی سے ظلم سہتی رہی تو اور بھی پچھتاؤں گی۔ وہ بمشکل بولی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اب تو اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی کیونکہ مقابل نے اس کی گردن کو زور سے جھٹکا تھا۔ پھر مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا۔ اس کی قربت میرت حیات کو کسی صورت منظور نہیں تھی۔ وہ بے حد تھک چکی تھی، اس وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، پر اچانک اس شخص کا آ کر اسے ایسے اٹھانا اس کے تمام حواس سے نچوڑ گیا تھا۔ اس کو سنا کر کمرے سے واپس نکل گیا۔ میرب کو اپنا سر دکھتا محسوس ہوا۔ اس نے جو تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا اس کے حواس جھنجھنا گیا تھا۔ وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر آئی۔ حویلی میں ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ ننگے پیر چلتی ہوئی حویلی کے مین دروازے سے نکل کر باہر بنے برآمدے میں آئی تھی۔ اماں جان وہیں بیٹھی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کر سلام کرتی تخت پر بیٹھی تو اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آرام کر کے اب کچھ بہتر لگ رہا ہوگا نا تمہیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی، پر سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں کہتی۔ اماں جان کو بڑی پیاری لگی تھی۔ شنو، جا کر بچی کے لیے کھانا لیا، پھر اچھی سی چائے چڑھا ہم دونوں کے لیے، اور تم ادھر آؤ، دم ڈال دو، ابھی غائب ہو جائے گا سر درد۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا تو وہ ذرا سی کھسک کر اماں کے پاس ہوئی۔ اماں نے دم کرنا شروع کیا۔ اس کا سر درد جو شدید ہو رہا تھا، کافی دیر خاموشی کے بعد اماں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جانتی ہو بہروز آیا تھا اور شاید اس نے تم سے بدتمیزی بھی کی ہو، پر تم صبر سے کام لینا، دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ اماں نے اس کے سر کو دباتے ہوئے کہا۔
دم شاید وہ ڈال چکی تھی۔ اماں جی، یہ ہر چیز پہ ہم عورتیں ہی کے صبر کرے؟ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اگر صبر نہیں کرو گی تو کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی تمہارے قریب۔ تم جانتی ہو سکھ ہمیشہ ڈھیروں آزمائشوں کے بعد ملتا ہے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ نرمی سے کہا۔ میرے نے جھٹ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، پر میں نے مرد کو آزمائشوں میں گرا نہیں دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، پگلی، یہ جو بہروز جس دور سے گزر رہا ہے اس کی بھی تو آزمائش ہے۔ اس نے اپنا بھائی کھویا ہے، یہ جو آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے نا، یہی اس کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور سب سے بڑی تم دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے، بس اگر تم دونوں وقت پہ سمجھ جائے۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا ضمانت اس بات کی کہ وہ میرے صبر کے آگے ہار جائے گا؟ اس نے انہیں تکتے نرمی سے پوچھا۔ میں ضمانت دیتی ہوں، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ مجھے لگتا تو نہیں، پر پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا، صبر کوشش سے نہیں کیا جاتا، جب صبر کیا جاتا ہے تو بس صبر ہی ہوتا ہے، اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ میں نرمی سے بولی، ہم صحیح، میں صبر کروں گی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شنو اس کے لیے کھانا لائی، اس نے کھانا کھایا۔ اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی، وہ چائے لے کر آئی، اس نے اور اماں نے چائے پی، پھر اس کو سر گولی دی، پھر کچھ دیر اماں کے ساتھ ہی رہی، اور رات 8 بجے اماں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ من بھر کے ہوتے قدموں کے ساتھ کمرے میں جیسے ہی گھسی، وہ سامنے بیڈ پر بڑے شان سے پڑا، نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے ہم کلام تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے کال کاٹی تھی، اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کر اس کے پاؤں کانپنے لگے تھے۔ وہاں کیا کھڑی ہو؟ کیا پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو؟ یہاں ہو، اس نے سر کے تاثر لہجے میں سے اپنے پاس آنے کو کہا۔ جی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جیسی اس کے پاس آئی، اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ یکدم اس کی آغوش میں آ گری تھی۔ وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کر رہی تھی، پر یہ کیا خوف سے اس کے پیر کانپ اٹھے تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ یکدم وہ کروٹ لے کر اس پر مکمل طور پر جھکا۔ راہ فرار ممکن نہیں تھا۔ اس نے سخت انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتے کہا۔ میرب کا سانس اٹکا تھا۔ مجھے پتا تھا مجھے دیکھ کر تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے۔ وہ تمسخر سے گویا، ہاں تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل میں پگھلانے کا۔ اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا۔ میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کی جتن کرنے لگی کہ وہ یکدم اس پر مزید حاوی ہوا تھا۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑے پڑے تھے۔ میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو دل کرے گا میں کروں گا، اور تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کے بیٹی ہو، تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو۔ یہ انداز، یہ کانفیڈنس پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتا اپنے مخصوص لہجے میں نفرت سموئے گویا ہوا۔ بیوی ہوں، آپ کی عزت کی مستحق ہوں، نم لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، اتنی ہی عزت دار اور عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ اس دن کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ اس کا چہرہ دبوچ کر گھر آیا۔ میں نے اس دن بتایا تھا میں آپلے لینے گئی تھی۔ وہ نم لہجے میں گویا ہے۔ اچھا، اور آپلے لینے کے بہانے اپنے کس عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی؟ اب کہ اس کا لہجہ حد سے زیادہ تصحیق آمیز تھا۔ دور ہٹے۔ وہ یکدم اسے دھکا دے کر اٹھی تھی۔ وہ بھیگی بلی سے یکدم خونخوار شیرنی بن چکی تھی۔ اس کے خونخوار ہونے پر تمسخر سے ہنسا تھا۔ جس میں خامی ہو وہ یوں ہی بڑھتا ہے، اور بیڈ کی دوسری سائڈ پہ ہوتا تنزن ہنسا تھا۔ آپ جیسا انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ حقارت سے کہتی اسے سلگا گئی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان، اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر ایک کش لیتے کہا، مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کیسے مرد ہو۔ وہ ماتھے پر لاتعداد تیوریاں سجائے کہتی لیٹنے لگی کہ اس کے الفاظ سن کر اس نے دیکھا، یہاں سونے کی ضرورت نہیں، اپنے سونے کا انتظام کہیں اور کر لو۔ اور بدتمیزی کی تمام حدود پر کیا تھا، میں یہیں سوؤں گی، بیوی ہوں آپ کی۔ اس جیسے سلگی، اچھا بیوی ہو، ٹھیک ہے پھر حقوق ادا کرو میرے۔ اس نے اس کو ستانے کو کہا، سوچنا بھی مت ایسا کچھ، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی بھی تعلق نہیں بناؤں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر و نفرت و حقارت یہ بڑھ گئی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شاید تم نے بھی ٹھیک سے مجھے پہچانا نہیں۔ میں چودھری بہروز ہوں۔ میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا، جو رکھتا ہے نا میں اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں۔ وہ اس کو کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا۔ جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا وہ تڑپ کر ہی تو رہ گئی تھی۔ اسے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا، پر ناممکن سی بات تھی۔ چھوڑو مجھے،
اسے اس کی انگلیوں کی جنبش کو اپنے وجود پہ ہوتا محسوس کر کے سسک کر کہا، اور پھر وہ ہوا جو شاید ہونا تو چاہیے تھا پر ایسے نہیں۔ بہروز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اسے الگ کیا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بہروز نہیں، اسے یکدم سر نفی میں ہلایا۔ بہروز نے گہری نظروں سے اسے تکا۔ کیوں نہیں ہاں؟ اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر کہا، پلیز دور ہٹے۔ وہ گہری سانس لیتی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ بہروز تمسخر سے ہنستا اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جماتا اپنا حق وصول کرتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نیم اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ وہ جو ابھی اس کو ریزہ رضا کر کے پیچھے ہٹا تھا، اس کے رونے کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی بجائے بیزار سے لہجے میں گویا ہوا، بند کرو یہ رونا دھونا۔ ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کہ جو رونا ہی بند نہیں ہو رہا۔ وہ کروٹ بدل گیا، اس کے روکنے پہ بھی نہ رکی۔ ساری رات اس کے روتے روتے گزری۔ صبح کی روشنی لگنے سے پہلے وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے اذان دی، دھیرے دھیرے حویلی میں چہل پہل ہونے لگی۔ میرب نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو اور سسکیوں کی سوا کچھ نہیں تھا۔ اماں جی بھی اٹھ چکی تھی، ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یکدم بہروز کے والد نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر جو بے عزتی انہوں نے کی اس کی اور رات کو کی گئی ان کی بیٹے کی گئی زیادتی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ صبح صبح حویلی کی دیواریں ان کی دھاڑ سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ ظالم بھی نیند سے بھری آنکھیں لیے جیسے ہی جدید طرز کے بنے لاؤنج میں آیا تو میرب سر جھکا کر رو رہی تھی اور اس کے ابا اس کے سر پر کھڑے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگا اور اس نے کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ نظر ایک بار پھر اس کے کملائے چہرے پر پڑی تو وہ محض لب بھینج کر رہ گیا، پر جب ابا نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی برداشت بالکل ختم ہونے لگی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے تنگی۔ وہ یکدم بھڑکا، ابا، میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور مشتعل ہوا، بیوی نہیں ہے تمہاری، یہ ونی ہے۔ ابا چیخے۔ ابا غلط بات نہ کرے، نکاح کر کے لایا ہوں۔ وہ جیسے بپرا، ہاں نکاح بے شک کیا ہو، پر اس کی حیثیت ہماری ملازمہ سے بھی کم ہے۔ وہ بھی بھڑکے تھے۔ میرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں جی نے یکدم اسے اپنے سینے میں بھینچا تو وہ مزید سسک اٹھی۔ ابا تنفن کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ سامنے کھڑا ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے کھڑا اب اسے غصے سے گور رہا تھا۔ یکدم وہ آگے بڑھا، بغیر اماں جی کا لحاظ کیے سے کلائی سے دھامتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر آیا اور ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر لا پھینکا تو وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آئندہ سے جب تک ابا گھر پر ہوں کمرے سے نہ نکلنا۔ اس نے کمرے میں تیش کے عالم میں چکر کاٹتے کہا، ایسا غلط کچھ انہوں نے بھی نہیں کہا تھا جو آپ نے کیا، وہ اس سے زیادہ توہین آمیز تھا۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے نم لہجے میں گویا ہوئی، بکواس بند کرو۔ وہ نظریں چرا کر بولا، بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ارے آپ سے بہتر تو سہیل تھا، اور میری عزت پہ داغ لگائے بیٹھا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اس کی عزت نہیں تھی، پر آپ کی تو عزت تھی نا۔ اسے دیکھ کر افسوس سے کہتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ کیا بکواس کری ہو ہاں؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سمجھی؟ وہ یکدم بھڑک گیا۔ اس نے اس کی گردن کو مضبوط گرفتے میں جکڑا تو اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اپنی گردن آزاد کرنی چاہیے، پر وہ تو شاید غصے میں آپے سے ہی باہر ہو جاتا تھا۔ آج تو کی ہے یہ بکواس، آئندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور کون ہے یہ سہیل؟ اس کی گردن چھوڑتا سے بازو سے دبوچ گیا تھا۔ کوئی نہیں ہے۔ اپنی سانسیں بحال کرتی اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ مجھے اپنی چلانے والے لوگ بالکل پسند نہیں، سمجھی تم؟ اسے جھنجھوڑ کر بولا، پر میں اپنی ہی چلاؤں گی، میں کسی کے ہاتھ کی گڑیا نہیں بن سکتی۔ اور اپنا آپ اس سے چھٹاتے ایک فنکاری۔ اس کے یہی انداز بہروز کے غصے کی وجہ بن رہے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر جھٹک کر خود الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو چکا تھا اور وہاں سسک کر رہ گئی۔ وہ بھی کمرے سے نکل کر باہر آئی تو اماں جی وہیں بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا تم پر؟ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے گردن کو ذرا سا ترچھا کر کے انہیں دیکھا اور پھر خاموشی سے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ اماں جی نے گہرا سانس خرچ کیا اور اسے بغور تکا۔ جانتی ہو تم بنی ہو، جبھی تمہیں یہ سب سہنا پڑا، بلکہ اس سے زیادہ سہنا پڑتا ہے ونی میں آئی عورتوں کو۔ پر تم جانتی ایسی بھی عورتیں ہیں جو ونی نہیں ہوتی، انہیں دھوم دھام سے خوشی خوشی گھر کی بہو بنا کر لایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسے تمہارا ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا ہاتھ تھامتی نرمی سے گویا ہوئی، اماں جی اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے نا تو اپنے میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، طلاق لے دیتی ہیں، اپنی زندگی آسان کر دیتی ہیں۔ پر مجھ جیسی بنی ہوئی عورتیں تو صبر اور برداشت کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں کو مزید جھکا کر کہا،
100% میں سے 75% عورتیں برداشت کر لیتی ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر میکے چلے جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں، اپنے بچوں کی خاطر خود کو مار دیتی ہیں، اپنی خواہشوں کو گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ انہوں نے قدرے افسوس سے کہا، کاش اماں جی میں ونی نہ ہوتی، ایسے سلوک پر نہ میں آپ کے بیٹے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ اپنی بے بسی پر اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ آنچل اس کا ہلکا سا قاتل گردن پر اس کی انگلیوں کے نشان اماں جی کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی، اس نے اپنا آنچل درست کیا۔ سامنے وہ نقشق سا تیار لاؤنج پہ آیا۔ صوفے پہ بیٹھ کر اس نے ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ نظر جھکا کر اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ اماں نے سخت کے لہجے میں پوچھا۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ جی اماں جی۔ اس نے کچھ الجھن کا شکار ہو کر پوچھا، تم نے میرب پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہوں نے سختی سے دریافت کیا۔ میرب اس کی گوڑی پر خود پر دیکھ کر یکدم سٹ پٹائی تھی۔ نہیں اماں، ایسا تو نہیں کیا میں نے۔ اس نے بمشکل الفاظ ترتیب دیے۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ اس کی گردن پر تمہاری انگلیوں کے نشان باقاعدہ پڑے ہیں۔ اماں کے لفظ میں سختی کی۔ اماں جی، وہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ یہ کیا بات ہوگی؟ غصہ آ گیا تو کیا بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے اسے گھڑکا۔ معذرت اماں جی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کہا، اگر آئندہ کچھ ایسا ہوا تو بہروز میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ خوفکی سے بولی اور ایک دم تڑپ ہی تو کیا تھا۔ اماں جی، آپ دوسروں کی خاطر مجھ سے ایسے برتاؤ نہیں کر سکتی۔ آپ میری ماں ہیں۔ آپ کا کہا پتھر پہ لکیر کی مانے تھا۔ آپ ایسے ناراضگی کی دھمکی نہ دیا کریں۔ اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ وہ محض دیکھ کر رہ گئی تھی، جیسے اپنی ماں سے اس قدر عقیدت تھی۔ آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے کبھی کچھ ایسا کر کے جس سے ہماری تربیت پر حرف آئے، تو ہم کیوں خفا ہونے لگے آپ سے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا اماں جی، وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ وہ ادب سے نگاہیں جھکا کر بولا۔ پھر اس نے جو کہا تھا اس نے وہی کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کوئی شخص اپنی بات کا اتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے میں تو ہوتی اسے کلام تک نہیں کرتا تھا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 ماہ سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ اس کی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر شنوں کے ساتھ لگ کر گھر کے کاموں میں حصہ لے لینے لگی تھی، پھر باقی کا دن اماں جی اور پودوں کے ساتھ گزارتی۔ اس سے کبھی کبھار سامنے ہوتا تو وہ اس سے نگاہیں پھیر کر نکل جاتا۔ ابھی وہ لگی باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کالے رنگ کا لان کا پرنٹڈ سوٹ پہنے، بالوں کی لمبی چوٹیں بنائے کھڑی تھی۔ پائپ لے کر وہ دوسری کیاری کی طرف مڑی کہ یکدم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورا کا پورا بھیگ گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ منہ پر رکھا، پانی زمین پر پھینکتی 2 قدم اچھل کر پیچھے ہوئی اور یکدم بھاگتی ہوئی اماں جان کے پاس آ کر پہنچ بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ اب وہ اس کی بے عزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اماں جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ وہ اماں جی کے پاس آیا، انہیں سلام کر کے پاس پڑی، کرسی کھسکائی اور بیٹھا۔ میرب نے چور نظروں سے اسے دیکھا، وہ اماں جی کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اماں جی، آپ نے بلایا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر روکے۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا، پر اماں نے اسے روک لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اماں کیا بات کرنے والی۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی، وہ ماں آج بتا دینے والی تھی۔ وہ بے حد خوف زدہ اس کا ری ایکشن سوچ کر۔ اس کی بھی بے ساختہ نظر اس پر پڑی تو اس میں نہ جانے کب پر پہلے میں کافی زیادہ تبدیلی محسوس ہوئی۔ بہروز تم باپ بننے والے ہو؟ اماں جی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا۔ میرب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بہروز کو تو سمجھ ہی نہ آئے کیا کرے، عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک نظر میرب کو دیکھا، وہ بیٹھی نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھا۔ اماں جی چلتا ہوں میں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں جی، اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اماں جی، وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں اماں جی نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ بھی خاموش ہوگی۔ اس سے بھی آگے مزید کچھ کہا نہ گیا تھا۔ رات کو وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے تھی۔ بہروز کمرے میں گھسا، اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا وہ کمرے کی بالکنی میں گیا۔
سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ وہ بے چینی سی محسوس کرتے خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کر گئی۔ اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس نے بمشکل الفاظ کا ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں ہے اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا تو اس نے سگریٹ کا گہرا خش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا اور اسے دیکھ کر تمسخر سے ہنسا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے اجلا سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسلا۔ کیوں؟ اسے اپنے حالت میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو تم ختم کر دو۔ صفاقی کی تمام حدیں ہی پار کر دی تھی۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوگی۔ وہی جو تم نے سنا۔ اس کے سراپے کو بغور تتا گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑی تھی، پورا وجود لمحے میں پسینے سے شرابو ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پر ایسا لرزش جاری ہوا کہ ایک پل کو بہروز بھی سٹ پٹا گیا۔ اس نے یک دم لپک کر اسے تھاما۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کی گال تھپ تھپائے۔ پانی پانی، اسے گہرے سانس لے کر کہا۔ ہاں صبر۔ اسے خود کے ساتھ لگائے بیڈ پر بٹھاتا گویا ہوا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی انڈیل کر اس نے گلاس میں ڈالا اور اس کے لبوں سے لگایا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اسے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ اسے اس کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا اور نظریں اس کے چہرے پر گھاڑ کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ تم اور میں ایک ہیلتھی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پر بہت پڑتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کی زندگی خراب ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق، ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آئی برو اچکا کر کہا۔ آپ بھول جائیے نا کہ میں بنی ہوں پلیز۔ وہ جیسے منت پر ہی اتر آئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرت، تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کرو۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے گھویا ہوا۔ آپ اتنے سنگ دل نہ بنیے۔ وہ سسکی۔ کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے۔ وہ بے رخی سے کہتا اس کا دل دکھا گیا تھا۔ پلیز ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟ اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس کا آنچل بیڈ پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی تھی۔ اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ سانس لینا ہی بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں، بکھرے سے بال، کپ کپاتے لب، نہ جانے کیا تھا اس لمحے میں کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ یک دم سٹ پٹائی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میرب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے دور ہٹا۔ اس نے اس کی قمیض کو تھاما۔ وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ یک دم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اماں جی کو نہ بتانا۔ اور اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے کہتا۔ خود باتھ روم میں بند ہو گیا۔ وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ہڑہڑامی سے کہا گیا۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئیں۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی۔ اور اپنی نم سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون امیز لہجے میں کہتی۔ بہروز کے غصے کو ہوا دیکھی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ عزت سے بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی بات۔ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ بمشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پر زور ڈال کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوگی۔ تم کیوں سر پر چڑھ رہی ہو؟ میں نے جتنا کہا اتنا کرو۔ وہ تیش کے عالم میں دھڑا۔ نہیں کروں گی، جو آپ چاہتے ہیں وہ میں کبھی نہیں کروں گی۔ وہ سر کو نفے میں جنبش دیتی نحیف سے انداز میں بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اگر اس بچے نے دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا میں اسے باپ بن کر پالوں گا یا اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا گھرا کر گویا ہوا۔ میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں۔ وہ سسک کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اور اکیلے ہی پالو اسے۔ وہ اسے جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ میرب نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ میرب، اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر آواز دی۔ جی اماں جی۔ اسے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں،
وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہا اس نے تمہیں؟ اماں جی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے۔ اماں جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگ گئی، وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سخت گیر ہے، پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب۔ اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے دل سے بے ساختہ آواز نکلی کہ اگر اتنا اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی۔ دل کی بات وہ زبان پر نہ لا سکی۔ اس کی ماں جب مری تھی نا تو وہ 9 سال کی تھی، وہ چھوٹا تھا، نہ سمجھ۔ اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا، حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ پر اماں جی آپ تو… میرب نے اماں جی کو دیکھ کر بامشکل الفاظ ترتیب دیے۔ میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں۔ میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا۔ آپ نے پہلے کبھی نہیں بتایا؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہوتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیوں؟ میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں گی؟ وہ نرمی سے بولی۔ میرے بابا آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے انہیں یاد دلایا، اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ اور اتنا صبر کیسے آپ میں اماں جی؟ اسے حیرت در حیرت ہوئی۔ جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس ذات پاک پر ہونا پہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں پہ ڈھیروں نور لیے گویا ہوئی۔ آپ جیسے صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے۔ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے ہیں۔ جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی، ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں ہی سے تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی، آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ کیا آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آپ نے جنم نہیں لیا؟ اسے پھر بھی اشتیاق رہا۔ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، بھی چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا بچپن کے دور میں ہو۔ اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کا قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت پہ چھوڑا۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی، ان کا انصاف کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا، حالانکہ تم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ جس نے کیا تھا وہ بھاگ گیا، کہیں اور جا کر وہ پھر کسی معصوم کا قتل کر دے گا، پھر کسی اور معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی جو اپنے جرم و گناہ سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہیں، اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے۔ وہ اطمینان سے کہتی، میرب کو تعجب میں مبتلا کر کے وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں، اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے، اور میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی ہر تکلیف بانٹے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے کہا۔ ایسا کیا ہے؟ ان کو تکتی مستفسر ہوئی۔ ایسا سمجھو اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نا، ان دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ پر وہ تم سے بات تک نہیں کرتے، ابھی بھی ناراض ہے کافی، اس نے بے چینی سے کہا۔ اب تو یہ تم پر ہے نا، تم کیا کرتی ہو اور کیسے کرتی ہو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے، وہ کسی کام سے اجلت میں گھر آیا۔ کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی انہیں ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہر جگہ چھان چکا تھا، پر اسے اس کے کاغذات نہیں ملے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا وہ کاغذات اس نے اپنے وکیل کے پاس لکھوائے تھے۔ اس نے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کے کان سے لگایا۔ میرب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی تھی۔ سرخ رنگ کے شفون کا جوڑا جس پر ہلکی ہلکی امبرائڈری ہوئی تھی، موتیوں کے پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پہ جوڑے کے ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی والی نتھ پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بہروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی، اور خاموشی سے چلتی اس کی پیاس آئی۔ بہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی۔ اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ ایسی سجی سنوری اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔
وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی، مگر ہمت کر کے اس کے برابر بیٹھی دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپ کپائے لہجے میں مستفسر ہوئے، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا، اس کی تعریف کرنے پر شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پہ لیے نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی۔ بہروز دھیرے سے جھکا تھا، اس کی جھکی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا، اس کی جسارت پر اس کی آنکھیں دھیرے سے کپ کپائی تھی۔ بہروز، اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا مخموریت سے گویا ہوا، کچھ نہیں۔ کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ بہروز کی نظر اس کے کپ کپاتے لبوں پر پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ لمحے یوں ہی سے رکھتے کہ میرب کا سانس رکنے لگا تھا۔ میرب نے اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے تو وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوڑتا اسے بستر پر گراتا اس پر جھکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو میرب سیسک اٹھی۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ لمحے یوں ہی فسو خیزی سے بیتنے لگے کہ یکدم بہروز کا موبائل بجا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور اسے خود سے دور کرتے اٹھا۔ چہرے پہ یکدم اس نے ہاتھ پھیرا، چہرے پر سے نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرا کر لیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو تیش کے عالم میں دیکھا۔ آئندہ سے اسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بیہودہ لگ رہی ہو۔ اس پر گھراتا کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا نکل گیا۔ وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی۔ مشکل تھا اس کے دل تک رسائی کرنا، پر ناممکن نہیں تھا۔ وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے بہروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اس کی پسند کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک لگا لی۔ وہ کمرے میں بیٹھے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہوگی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسری سمت چکر کاٹتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئے تو اسے پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا۔ اس سے نظریں پھیرتا بیڈ کی طرف جانے لگا۔ وہ یکدم اس کے مقابل آئی۔ بہروز کے اسے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکراتی اس کے قریب آئی۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کی گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قدرے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آج دیر کر دی آپ نے آنے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولی۔ تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا ہوں نا، دور رہا کرو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں۔ سب سے اہم بات، مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں، بہت خوب آتے ہیں تمہیں دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ باڑ میں جائیں آپ، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے لگ کر اس حالت میں نے کھانا بنایا، آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ کے آنے کا پورا دن انتظار کیا۔ وہ غصے سے بڑکی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتی؟ جہاں تک میں نے دیکھا عورتیں پورے گھر سنبھالتی ہیں۔ وہ جوتے اتارتا مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ دھپ سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ گردن موڑ کر محض اسے بری نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ ہاں کرتی ہوں گی، پر مجھ سے نہیں ہوتا، وہ بنا کر کہتی اس کے کندھے پر سر رکھی۔ تو نہ کرو، میں نے تو نہیں کہا۔ اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتا ڈوٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا، اور الماری کھول کر کھڑا اپنے کپڑے نکال ہی رہا تھا کہ وہ یکدم اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس کی کمر پر اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی وہ دھیرے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہوں، دل کرتا ہے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ اس کی کمر پر سر ٹکائے کھڑی تھی کہ وہ یکدم مڑا، وہ سیدھی کھڑی گئی۔ میرے پلیز مجھ سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں کچھ ایسا کر دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی کہ یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے، کیا ہماری تکلیف پر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی پلکیں پل میں بھیگی تھی۔ نہیں، جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ سنگ دلی کی حد وہ تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں سے آپ ہی کا تو سروکار ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، دور رہو مجھ سے۔ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سر بے تاثر آنکھیں کھاڑ کر بولا۔ اب تو ممکن ہی نہیں ہے۔
اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی اوقات مت بھولو کہ تمہاری حیثیت ہمارے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، اچھا تو کیا جو اس رات آپ نے میرے ساتھ کیا وہ آپ کے اپنی ملازموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ انگلی اٹھا کر اسے وون کرتا اپنے کپڑے الماری سے جھپٹنے کے انداز میں لیتا واش روم میں بند ہوا۔ وہ نہ ماں کے لیے وہیں کھڑی رہی، اب تک یہیں کھڑی ہو، اب جو کھانا بنایا ہے لا کر دو گی کہ نہیں؟ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، اسے وہیں کھڑا دیکھ کر بھڑکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی اور محض اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ کمرے میں آئی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اپنے ہلکے سے بھاری سراپے سمیت، نہ جانے کیوں وہ چودھری بہراج کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اس نے اس کے سراپے سے نگاہیں چرائی۔ میرب نے کھانا لا کر بیڈ پر اس کے سامنے رکھا، وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرب نے کوئی بات نہ کی، وہ خاموش بیٹھی تھی۔ بہروز کے لیے اس کی خاموشی میں نوالا نکلنا مشکل سا ہو گیا، پر خیر وہ کھانا کھا کر ہی ہٹا۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں آئی، برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی، اور بہروز محض لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے منانے کے جتن کرتی رہی، پر وہ شاید کوئی پتھر تھا جس میں درار کر پانا مشکل سی بات تھی۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس کا سراپا پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں، اور اس نے یہ بات بہروز کو نہیں بتائی۔ جتنے دن بیتے جا رہے تھے اتنی اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنا سوجا وجود لیے باغ میں کرسی رکھے بیٹھی تھی کہ نہ جانے کہاں سے وہ آیا۔ موبائل پر لگا وہ کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرب نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا۔ بہروز کی اس پر نظر پڑی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ماں جی بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، کیا ہوا ہے؟ اس کے سامنے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھتا مصروف سے انداز میں مستفسر ہوا۔ ایسی حالت میں طبیعت ویسی ہی بیزار رہتی ہے، اماں جی ایسے ہی پریشان ہو جاتی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ بہروز نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، اس کی حالت سچ میں بظاہر بھی بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ حسین و نازک نقوش تب سے گئے تھے، اس کا ناک بھی شدید قسم کا سوجا ہوا تھا۔ وہ اس کی ناک دیکھ کر کمینگی سے ہنسا تھا۔ اپنی ناک دیکھو تو ہاں ہاں تو وہ پوری نمونی لگ رہی ہو، اپنا بے ساختہ امڑتا کہہ کر روک نہیں پایا۔ کیا ہوا میری ناک کو؟ اسے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، ہاں ہاں ہاں، وہ بمشکل بولا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں مجھ پہ؟ فورو ہنسی ہوگی۔ کچھ نہیں، میں نے تو کہا تھا ایبورٹ کروا لو بچے، پر تم نہ مانی، اب بھگتو۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے؟ اسے افسوس ہوا۔ بالکل نہیں، اس نے رخ موڑ کر کہا۔ آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، اس وقت مجھے شدید غصہ آ رہا ہے، اور بگڑے تنفس سمیت گویا ہے، پھر کہوں گا اوقات مت بھولو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ میرب اپنے سر کی پشت کرسی کی پشت سے لگا گئی۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹا اور بیٹی ہوئے۔ اماں جی اور ابا جی بے حد خوش تھے، وہ خود بھی بے حد خوش تھی۔ اس نے سب کو فون کیا پر وہ نہ آیا۔ سر کو اگلے دن ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ گھر آ گئی، اپنے بچوں کو ساتھ بستر پر لٹائے خود بھی ان کے برابر پڑی تھی۔ بہروز کمرے میں آیا، بچوں پر نظر ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اس نے میرب کا حلق سوکھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا موبائل میں ایسے گم تھا جیسے نہ جانے اس کے کون سے خزانے اس موبائل میں پڑے ہیں۔ آپ آئے نہیں ہسپتال؟ اس سے گہری خاموشی توڑتے کہا۔ وہ بنا جواب دیے ہنوز اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ بہروز، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے اسے تکتے نم لہجے میں کہا۔ ارے تنگ کرنا بند کرو۔ اور یہ بات اول روز سے ہی طے ہو چکی تھی کہ اس بچے سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ بنا نگاہ اٹھائے بیزار سے لہجے میں بولا۔ بہروز، بس بھی کرتے، آپ مجھ سے نفرت سمجھ بھی آتی ہے کہ میں آپ کے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہوں، پر آپ کا تو یہ اپنا خون ہے نا، آپ کی اپنی اولاد ہے، ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے۔ پلیز اپنا لیکچر بند کرے، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے۔ سر نہری کی دیوار پہلے سے زیادہ اونچی ہو چکی تھی، وہ خاموش رہی۔ اس سے آگے تو اس سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ دن تیزی سے گزر رہی تھے۔ آج اس کے بچے پورے 1 ماہ اور 10 دن کے ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا۔ بہروز بیڈ پہ ہی بیٹھا تھا پر بے نیاز۔ میرب نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے، اچھے سے لپیٹ کر دونوں کو بیڈ پر لٹایا۔ میرب کی ایک چور نظر بہروز پر گئی، غلطی سے اس کی بھی نظر اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ ان کو باری باری فیڈ کروا کر کمرے میں بستر پر لٹا کر چلی گئی۔ بہروز نے ایک آنکھ اٹھا کر کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ بہروز نے یکدم موبائل سائڈ پر رکھا، دونوں بچوں کے ماتھے پر یکدم جھک کر اپنے لب رکھ گیا۔
ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا باری باری ان کے ہاتھوں پر پیار کرنے لگا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ میں ان سے دور ہو کر واپس خود کو موبائل میں درک کر گیا۔ نیرب جلد بازی میں کمرے میں آئی، الماری کھول کر کچھ سامان نکال کر وہ واپس کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ واپس اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی وقت بیتنے کے بعد جب وہ واپس نہ آئی بچوں کے پاس تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آیا، سامنے صوفے پہ بیٹھا شہروز چہک تہک کر میرب اور اماں جی سے باتیں کر رہا تھا۔ شروع سے ایسا ہی تھا، ہر کسی سے جلدی گل مل جانے والا۔ تم کب آئے؟ بہروز نے اندر آتے کہا۔ میں بھی آیا، مجھے پتا چلا میرے یار نے مجھے یاد کیا اور میں جٹ سے چلایا۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نوٹنکی انسان، کبھی تو انسان بنو۔ بہراغوث ہنستے ہوئے سے بلگیر ہوا۔ ابھی انسان ہوں، بس تیری طرح آدم بیزار نہیں ہوں۔ شہروز کہکہا لگا کر بولا، ہاں وہ تو دکھ رہا ہے۔ اور اپنی مسکراہٹ دبا کر شہروز کو جلا گیا۔ زیادہ بگ مت کر۔ شہروز نے منہ بنایا۔ بیٹھ جاؤ۔ بہروز نے صوفے پہ بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھ رہا ہوں، تیرے بچوں کو دیکھنے آیا ہوں اتنی دور سے۔ وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ بہروز کے چہرے پر یکدم سنجیدگی طاری ہوئی۔ اس نے محض اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ یکدم میرے کی آواز اسے چکا دیا۔ میں لے کر آتی ہوں دونوں کو۔ وہ چہک کر کہتی کمرے کی سمت رک کر گئی۔ اماں جی بھی ان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اور سنا کیا حال ہے؟ بہروز نے اسے مخاطب کیا۔ ایک دم مست حال ہے، بہروز نے کہکہا لگا کر بتایا۔ وہ دکھ رہا ہے کمینے۔ شہروز نے کمینے پن سے آنکھ ماری۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ میرب کی طرف اٹھی تھی۔ میرب کی گود میں دونوں بچے تھے۔ بہروز ایک نظر دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ شہروز یکدم پرجوش ہو اٹھا تھا۔ جب میرب کی گود سے دونوں بچوں کو لیا، شہروز بچوں کو لے کر بہروز کے پاس آیا، اسی کے برابر بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات ہے ویسے بھابی، لڑکی کون ہے لڑکا کون؟ شہروز دونوں کے گول مٹول سے چہرے کو دیکھ کر بولا، یہ بیٹی ہے، اس کا نام اماں جی نے دانین رکھا ہے، اور یہ بیٹا ہے، اس کا نام ابا جی نے ذوالقرنین رکھا ہے۔ وہ چہک کر شہروز کو بتا رہی تھی۔ واہ، بڑے ہی ایک جیسے نام رکھے ہیں، بالکل ان دونوں جیسے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا۔ میرب بھی ہنسی تھی۔ دونوں کے انداز سے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ دونوں پہلی بار مل رہے۔ ویسے میرب، تم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں لینا چاہتی تھی ایڈمیشن، پر اچانک سے سب ہو گیا، پھر میرا نکاح ہو گیا، اب بچے ہیں، اب تو بالکل ہی مشکل بات ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ارے پاگل، مجھے پتا ہوتا نا تم یہاں ہو، مطلب میرے اپنے چاچو کے گھر تو میں خود لینے آتا، ہمارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواتا۔ اب بھی میں ایسا ہی کروں گا، اپنی پڑھائی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچوں کا کیا ہے، کچھ گھنٹے یہ نکمہ سنبھال لیا کرے گا نا۔ شہروز نے چہک کر تمام بات ختم کی۔ میرب محض دھیرے سے گردن ہلا گئی تھی۔ رہی بات بہروز کی تو اس کا حال غصے سے برا تھا۔ یہ برداشت کر پانا مشکل ہو پا رہا تھا اس کے لیے۔ کوئی اس کی بیوی سے ایسے حق جتاتے لہجے میں بات کیسے کر سکتا ہے؟ تم دونوں جانتی ہو ایک دوسرے کو؟ بہروز نے سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ ہاں، بہت اچھے سے۔ شہروز نے چہک کر کہا۔ اچھا، کیسے جانتے ہو تم دونوں ایک دوسرے کو؟ بہروز کے انداز پر میرب کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا گئی۔ ارے یہ فرشتے کی بیسٹ فرینڈ ہے، یہ ہاسٹل میں رہا کرتی تھی کراچی میں، اور میں اور فرشتے بھی وہی رہتے تھے۔ اب حیدرآباد سے کراچی جانے میں بھی 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے نا۔ وہ مگن سے لہجے میں بچوں کو پیار کرتے بولا۔ اچھا۔ بہروز نے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے اچھا کہا کہ میرب کا حلق کچھ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی سوکھ گیا۔ میں ان کو روم میں لے جاتی ہوں، سو رہے ہیں دونوں، جاگے تو پھر روئیں گے، کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ وہ بچے شہروز سے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بہروز نے شہروز کو چینج کر کے فرش ہونے کا کہا اور اس کے پیچھے کمرے میں آئے تو بستر پر پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے یکدم اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم جانتی ہو شہروز کو؟ اس کے لہجوں میں شعلوں کی تپش تھی۔ جی، وہ مجھے خود آج پتہ چلا کہ شہروز۔ وہ سہمی ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ گئی۔ نام مت لو، شرم نہیں آتی؟ کسی غیر مرد کا میرے سامنے نام لیتے؟ اسے دیوار سے لگاتے کر رہا، پلیز مجھ سے دور رہے۔ اس سے خشک ہوتا حلق تر کر کے کہا، کیوں دور رہوں، حق رکھتا ہوں تم پر بھی اور تمہارے اس دل پر بھی۔ اس سے خون اشام نظر سے گھورتے کہا، پلیز میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا، بس اس کی پرائے مرد کا نام میرے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے غلطی سے نکل گیا تھا۔ اس کا بازو اس جنونیت سے جب دبوچا۔ معاف کرتے، بے اختیار نکلنے والی سسکی کو دبا کر کہا، کیسے کروں معاف؟ اس سے سر جھکا کر اسے گھورتے کہا، آپ کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ وہ حیرت سے سہمی ہوئی نظریں اس کی طرف اٹھا کر بولی، بہت خوب، اب تو تمہیں مجھ پہ فالٹ ہی دکھیں گے نا؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ اس کی گردن دبوچتا جنونیت سے کہتا، میرب کو مزید
सहम आ गया था। यकदम कमरे की खामोश फضا में बच्चों की रोने की आवाज़ आई। वो बच्चे रो रहे हैं, दूर हटे। उसके सीने पर हाथ रखती, उसे खुद से दूर करते कँपकँपाए लहजे में बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों का बहाना बनाकर मुझसे बच जाओगी? सोचना भी मत। उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त पहले से भी ज्यादा मजबूत कर गया था। बहरोज वो रो रहे हैं। वो नम पलके उठाकर गोया हुई। ठीक है, कसम खाओ कि तुम्हें शोरों से मोहब्बत नहीं। बहरोज ने अपना दायां हाथ दीवार पर रखकर मजीद उस पर झुकते कहा, मैं कसम खाती हूँ मुझे इनसे मोहब्बत नहीं, पर वो नजरें झुकाए मजबूत लहजे में कहती, बात अधूरी छोड़ गई। पर क्या? वो बेताबी से मुस्तफसर हुआ। पर मुझे आपसे मोहब्बत है, बेहद। उसने नजरें उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर नरमी की बजाय सख्ती थी। चेहरे के तासुरात करख्त थे। मजाक बना रही हो मेरी बेबसी का? उसका चेहरा दबोचता भड़का था। कैसी बेबसी? क्या हुआ है आपको? प्लीज छोड़े। और बमुश्किल खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा पाई थी। जाओ अपने बच्चों को देखो। मुझसे तो तुम्हें वैसे भी कोई सरोकार नहीं है। वो उसे बेड की सिमत धकेलता उखड़े लहजे में गोया हुआ, ये बच्चे आपके भी हैं बहरोस। वो दनीन को उठाते प्यार करने लगी थी। उसे धीरे से अपने सीने से लगाए वो चुप करवा रही थी। पर मुझे नहीं चाहिए थे, टूटे हुए लहजे में कहा गया। तो फिर उस रात मेरे करीब ही ना आते। अब की बार वो भी भड़की थी। तंग आ चुकी थी वो हर वक्त उसकी एक ही गर्दान से कि उसे बच्चे नहीं चाहिए थे। क्या मतलब ना आता? क्यों ना आता? हाँ, बीवी हो मेरी, हक है मेरा। और मेरा अब भी जब दिल करेगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे करीब आऊंगा। वो भड़का था। मैंने ये नहीं कहा कि आपका हक नहीं है। जैसे मुझ पर आपका हक है ना बहरोज, वैसे ही आप पे भी मेरा भी हक है। मेरे हकूक का क्या कभी सोचा आपने मेरे हकूक के बारे में, या बस अपने ही हकूक याद रहते हैं आपको? उसकी आंखें पल में भीगी। क्या चाहिए तुम्हें? और अच्छा खाती हो, पीती हो, पहनती हो, बच्चे तक है तुम्हारे, इस घर की मालिकन बनकर फिर रही हो, और क्या चाहिए? उसकी बात पर भड़का था। क्या बस एक औरत की जरूरियात यही होती है? उसने दानिनी को बिस्तर पर लटा देखा। तो और कौन सी जरूरियतें होती है जो पूरी नहीं हो रही? हाँ, सबसे अहम जरूरत तो काफी अरसा हुआ पूरी नहीं की मैंने, शायद तुम उसी की बात कर रही हो। चलो आज वो भी पूरी कर ही देता हूँ। वो उसके करीब आता बेड पर उसके मुकाबिल बैठा था। हाथ भी न लगाइएगा मुझे। अफसोस है मुझे आपकी ज़हनियत पर। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आप कह रहे थे ना कि और क्या ज़रूरत होती है एक औरत की? औरत का तो पता नहीं, पर एक बीवी को मोहब्बत, इज़्ज़त, मान, भरोसे की भी ज़रूरत होती है, जिनमें से आप मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। वो उँगली उठाकर उसे ओन करते लहजे में गोया हुई। वो तो शायद मैं कभी दे भी नहीं सकता। वो नज़रें फेर कर बोला, क्यों नहीं दे सकते? वो झनूनी हुई, मुझे नहीं पता क्यों, पर बस नहीं दे सकता। उसके लहजे में बला की सख्ती थी। वो दो पल के लिए बेबसी और खामोशी से उसे देखती रहेगी। आप क्यों हैं इतने संगदिल बहरोज? ये देखें, ये हमारे बच्चे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी जिंदगियों का क्या होगा? ये तो मासूम बिखरते रह जाएंगे। उसके करीब होती इसके हाथ थाम कर मोहब्बत से गोया हुई, मुझे पता है ये बिखर जाएंगे, पर मैं खुद बिखरा हुआ हूँ, इनको कैसे समेटूंगा? उसके गहरे सवाल पर वो धीरे से मुस्कुराई, मैं आपको समेट लूंगी, और फिर हम दोनों मिलकर कभी अपने बच्चों को बिखरने नहीं देंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर नम लहजे में गोया हुई, तुम्हें नहीं पता मीरब, पर मैं बेहद बिखरा हुआ हूँ। वो धीरे से अपने हाथ उसके गाल पर रखता उसके गाल सहलाने लगा। क्यों हैं आप इस कदर बिखरे हुए? उसके मजीद करीब हुई थी। मेरी माँ एक बदकिरदार औरत थी। दुनिया की नज़रों में, मेरे बाप की नज़रों में, पर वो बदकिरदार नहीं थी। वो तो एक अजीम औरत थी। आपा जी के किसी दोस्त ने उनसे कहा कि उनकी हवेली से अभी कोई कूद कर निकला है, यकीनन उनकी बीवी का आशिक होगा। उसकी आंख से एक मोती टूट कर गिरा था। मीरब ने उस अनमोल मोती को अपनी उंगलियों के पोरों पर चुन लिया। अब्बा जी खैर शदीद गुस्से में आए। मेरी इन आंखों के सामने मेरी माँ के सीने में गोलियां उतार दी। मेरी माँ मर गई, मैं तन्हा हो गया। तुम जानती हो सारी जिंदगी मैंने अपने अम्मा अब्बा को लड़ते देखा, फिर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। एक बार भी उनका दिल ना कांपा, उनके हाथ ना कांपे। फिर अब्बा ने मेरी खाला यानी अम्मा जी से शादी कर ली। सारी जिंदगी उनकी भी कोई मेरी माँ से मुख्तलिफ ना रही। ताने तशने, मार पीट ही देखी उन्होंने। तुम बता मीरब, जिस इंसान ने कभी खुशहाल तराना खुद ना देखा हो, अपनी बीवी बच्चों को कैसे खुश रख सकता है? बहुत मुश्किल है ये। वो बिखरे हुए लहजे में गोया हुआ, आप जानते हैं आप बिखरे हुए हैं, इसीलिए आप कभी चाहकर अपनी औलाद को बिखरने नहीं देंगे। वो नम लहजे में गोया हुई, पर मैं तो बिखर चुका हूं ना, मैं
جانے انجانے میں وہ اسے تکتا کھویا ہو، پر میں نہیں بکھری، مجھ میں آج بھی بہت امید اور ہمت ہے، میں آج بھی ویسے ہی دامن بکھیرے کھڑی ہوں، بس چاہیے تو محض مان، بھروسہ، عزت اور محبت۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ نکلے تھے، اسے خود میں بینچتا اپنے سینے سے لگا کے۔ تم جانتی ہو ہماری پہلی ملاقات یاد ہے تمہیں؟ مجھے تو تم سے تب ہی محبت ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا محبت سے گویا ہو، اپنے بچوں کو تو دیکھ لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ دیکھ چکا ہوں بہت بار، اس کی گال سہلاتا لب دبا کر گویا ہوا۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ جب جب تم انہیں تنہا چھوڑ کے کمرے سے باہر جاتی تھی، میں انہیں کے ساتھ اپنا وقت بتاتا تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اب کتنے بدتمیز ہے، میں کتنی پریشان رہتی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور آپ تھے کہ وہ برا مناتی اس کے پاس سے اٹھنے لگی کہ یہ ایک دم اس سے کھینچ کر اسے خود میں قید کیا تھا۔ مجھے بدتمیز کہنے کی ہمت کسی کی نہیں ہے۔ اسے تکتا مصنوعی غصہ چہرے پر لاتا بولا، معافی۔ اس سے معافی مانگنے لگی تھی کہ اس کے لبوں پر اپنے شہادت کی انگلی رکھتا اس کے الفاظ گم کر گیا تھا۔ نا تم نہ بہت بھتو ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس پر جھکنے لگا کہ وہ ایک دم اسے خود سے دور جھٹکتی، کہا لگاتی کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ بہروز نے لپک کر اس کی پشت سے اپنی باہوں میں بھرا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس کی گردن پر لب رکھتے پوچھا تو۔ کھانا بنانا ہے، چھوڑے۔ وہ گلناز چیرے لیے لب کاٹتے گویا ہوئی، پر میں تو کچھ اور۔ اسے خود نے مزید بھینچ کر گویا ہوا، پلیز ہٹیں۔ وہ اسے خود کو چھڑواتی ہوئی بھاگی تھی۔ وہ کہا لگاتے اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اس کی زندگی کھٹن رہی تھی، پر اس کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پیچھے سے کھڑی اسے دیکھتی آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔